वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, हम बात करें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद होने वाली जो सिचुएशन थी और इमरान खान साहब को जिस तरह से अदालतों से रिलीफ मिलता रहा, और इसी के पेश नज़र और इसी की कॉन्सिक्वेंसेस में अगर हम देखें तो इस रिलीफ के बाद आज जो पीडीएम है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देने जा रही है। लेकिन अभी तक की जो इतलात हैं, कुछ देर पहले ये इतलात हम तक मौसूल हुई हैं कि ये जो धरना है इसका मकाम डिसाइड कर लिया गया है और धरना अब डी चौक होगा। नवाज शरीफ साहब ने डायरेक्टली फजलुर रहमान साहब से बात की है और उनको इस बात पर कायल किया गया है, जिसके बाद अब जो धरने का मकाम है वो डी चौक डिसाइड हुआ है। इसी पर और ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिनारियो है इस पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार नजम वली साहब हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। थैंक यू सो मच नजम साहब। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से इमरान खान साहब को एक तसलसल से अदालतों से रिलीफ मिला और उसी के चले हम कॉन्सिक्वेंसेस में उसी रिलीफ के बाद पीडीएम डिसाइडेड कि हमने सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही जो है वो एहतजाज करेंगे और चीफ जस्टिस का जब तक इस्तीफ़ा नहीं आता तो हम तब तक धरना देंगे। इसकी एक हैसियत के बारे में जानना मैं आपसे चाहूँगी कि इज़ इट अ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन या इसकी हैसियत क्या आप देखते हैं, और इस एहतजाज में या एहतजाज को अगर हम धरने में ले जाएँ क्या ये पावरफुल आपको नज़र आता है, इसमें दमखम है? देखिए, हमारे बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर धरना नहीं देना चाहिए था। अगर हम एक आइनी, कानूनी और एक जमहूरी और इखलाकी रियासत की बात करें तो उसमें तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आपकी शिकायत इस हद तक बढ़ गई हों कि आपकी अदलिया जो है मसलसल एक तरफ़ा फ़ैसले दे दे के कुछ सियासी जमातों को मसलसल दीवार के साथ लगा रही हो, तो फिर आप बिल्ली को भी एक कमरे में बंद कर देंगे तो आखिरकार जब उसके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा तो वो फिर आप पर ही पंजे निकालेगी, आप पर हमला कर देगी। तो मैं नहीं समझता कि ये जो फ़ैसला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़, एहतजाज तो अब भी हो रहा है, अब वेन्यू चेंज कर दिया गया, तो ये एक जिसको आप कहते हैं कि तंग आमद, जंग आमद, नंग आमद, बस मुश्किल में ये इंतहाई फ़ैसला था और सियासी जमातों को और इदारों को इस हद तक नहीं जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को और हुकूमत को एक दूसरे के मुखालिफ इस हद तक नहीं जाना चाहिए था। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ इस हद तक नहीं जाना चाहिए था जिस हद तक वो चले गए हैं। अब ये जो फ़ैसला किया गया, मैं समझता हूँ कि हमेशा से मुस्लिम लीग नून ने जो सियासत की है वो ठहराव की है, वो तहम्मुल की है, बर्दाश्त की है। बहुत सारे लोग कहते हैं, शहबाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाते हैं कि चाचू कुछ नहीं कर सकता, ये सब कहते हैं। अब भी राना सनाउल्लाह और इसहाक डार जब वहाँ पर पहुँचे और ये बात की तो मेरा ख़्याल है कि ये एक अच्छा गुडविल जेस्चर है। अगर नवाज शरीफ ने भी इसकी हमायत की है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी इस गुडविल जेस्चर का एक अच्छा जवाब देना चाहिए। उमर अता बंदयाल साहब जो हैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, लेकिन इस वक्त जो एक तासुर बना हुआ है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ एक पार्टी के जो हैं चीफ़ जस्टिस हैं, उसके लिए चीफ़ जस्टिस हैं। ऐसी हम सोशल मीडिया पे तस्वीर देखते हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेंट्रल हेड क्वार्टर करार दिया जाता है। तो हम सबको जो है इत्दाल की तरफ आना पड़ेगा। ये एक अच्छा तासुर है, एक अच्छा फ़ैसला है कि आप डी चौक पे चले जाएं। अभी भी वहाँ पर जो तकरीरें होंगी वो कोई अच्छी नहीं होंगी, खुशनुमा नहीं होंगी सुप्रीम कोर्ट के लिए, लेकिन इसके बावजूद जब आप वेन्यू चेंज कर देंगे तो वो एक बहरहाल आप एक कदम पीछे हटे हैं। तो अब समझा ये जा रहा है कि आज या कल, यानी कि थोड़ी अब कोई घंटों की या दिनों में ही आप वज़ीर आज़म को नाअहल करने वाले हैं, काबीना को नाअहल करने वाले हैं 14 मई के इंतख़ाबात के ऊपर। तो इसके मेरा ख़्याल है कि गवर्नमेंट अभी तक मुफाहमत चाहती है, वो चाहती है कि हम मिलकर आगे चलें और इत्तेदाल के साथ चलें, और इस चीज़ को जहन में रखें कि अगर हमने इस वक्त इंतख़ाबात 2 सूबों में करवा दिए तो इसके बाद कौमी असम्बली के इंतख़ाबात की कोई हैसियत नहीं रहेगी। और ये बात मुअज़्ज़ज़ अदालत पे भी वाज़ह की जा चुकी हुई है कि आप मसलसल ही एक बेइत्मीनानी की लड़ाई की बुनियाद रख देंगे। तो मेरा ख्याल है मुफाहमत के साथ और थोड़े ठहराव के साथ आगे चलना बेहतर है। देयर इज़ अ लॉट टू डिस्कस विद यू, लेकिन अभी हमें हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो हैं उमर हयात, वो हाई कोर्ट के अहाते से ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे वहाँ की सिचुएशन जानते हैं जहाँ पर इमरान खान साहब ने आज पेश भी होना है। उमर, सबसे पहले ये बताइएगा कि इस वक्त आप अहाता अदालत के क्या मनाजिर देख रहे हैं? इमरान खान साहब एक्सपेक्टेड क्या है, कब तक पेश हो जाएंगे? और इसके साथ साथ जिन केसेस में आज वो पेश हो रहे हैं
جس سلسلے میں پیش ہو رہے ہیں اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں ہمارے ویورز کے لیے. عمر سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کروں گی. نجم صاحب، ایک اور چیز جس طرح سے آپ نے اپنی گفتگو کے دوران بھی کہا اور ایک عام تاثر یہی پایا جاتا ہے کہ جس طرح سے سیاسی جماعتوں کو، کچھ سیاسی جماعتوں کو جو سپریم کورٹ کے رویے سے ایسے لگ رہا ہے کہ آپ دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں. آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے سپریم کورٹ کا ایسا اگر رویہ ہے جو کہ لوگ کہتے ہیں، انہوں نے نوٹ بھی کیا، ایسا کیوں ہے؟ مطلب اس کچھ لوگوں کا نا ایک نیریٹو یہ بھی ہے کہ پچھلے 5 6 7 سال سے جو کچھ اس ملک میں ہوتا رہا یا عدالتوں سے جس قسم کے فیصلے لیے جاتے رہے، 2018 سے پہلے بھی ہم اگر دیکھ لیں نواز شریف صاحب کے خلاف جس طرح سے مقدمات بنائے گئے اور پھر ان کو جس طرح سے سزا دی گئی، بہت سے لوگوں میں ایک نیریٹو یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اس وقت عدالتیں وہ فیصلے دینا نہیں چاہتی تھیں، ان سے وہ فیصلے پریشرائز کر کے لیے گئے، کچھ کو ویڈیوز دکھا کر، کچھ کو ان کی فائلیں دکھا کر. اب عدلیہ کا جو غم و غصہ ہے وہ اب نکل رہا ہے، اور ان کا ایک یہ بھی موقف ہے کہ تب اگر ہم نے ایک سائیڈ کو مطلب ایک سائیڈ لی، ہم اب کس طرح سے اس سائیڈ سے پیچھے ہٹ جائیں. ناؤ از دا ٹائم. اصل جنگ یہ بھی ہے. دیکھیں، عدلیہ کا کام سائیڈ لینا نہیں ہے، اس کا کام ہے آئین کے مطابق، اگر لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ تب پریشرائز ہوئے، آئین کے مطابق، قانون کے مطابق فیصلے کرنا ہے. اور جب تک عدلیہ اس رول پر نہیں آئے گی، وہ میرا خیال ہے کہ 138ویں نمبر سے مزید نیچے جائیں گے، اوپر نہیں آئیں گے. عدلیہ کو اپنا تاثر جو ہے بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اور ویسے بھی اگر ہم پچھلے 25 سال کو دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ کی سطح پر ایک خاص نیریٹو اپنایا گیا اور یہ کہا گیا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یا JUI یا ANP یا تمام جو پرانی سیاسی جماعتیں ہیں وہ تمام کی تمام کرپٹ ہیں، وہ تمام کے تمام برے ہیں، وہ تمام کے تمام غلط ہیں، اور ایک مسیحا آئے گا اور وہ مسیحا جو ہے وہ عمران خان ہو. 2009 10 11 سے وہ عمران خان صاحب مسیحا کے طور پہ سامنے آ گئے. اب انہوں نے جو مسیحائی کی وہ تو سب کے سامنے ہے، لیکن ہم نے چاہے وہ لوگ فوج میں جو گئے یا وہ لوگ جو عدلیہ میں چنے گئے بطور جج، کیونکہ ہمارے جج بنانے کا طریقہ کار بھی ہم چیمبرز کو نوازتے ہیں، ہم دھڑوں کو نوازتے ہیں، کوئی میرٹ نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ہم اعلیٰ عدالتوں میں تقرری کے حوالے سے، خاص طور پہ ہائی کورٹس میں تقرری کے حوالے سے، مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی اچھا سسٹم یا اچھا نظام موجود ہے. اس پر تنقید بہت زیادہ ہوتی ہے اور خود جو جوڈیشری کے حلقے ہیں اس پر تنقید کرتے ہیں. تو ایک خاص نیریٹو بنایا گیا، خاص لوگ، خاص ذہن کے لوگ آئے، وہی لوگ تھے جنہوں نے پھر وہ اعلیٰ عہدوں پہ پہنچ گئے، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ پہنچ گئے، ثاقب نثار بن گئے وہ لوگ، پھر آگے کنٹینیوٹی میں دیکھ لیجئے، اور ایک خاص سمت میں ہی فیصلے آتے رہے. یہ مناسب نہیں تھا، یہ اچھا نہیں تھا جو کچھ کیا گیا، اور میرا خیال ہے اس کا امپیکٹ جو ہے بہت دیر تک رہے گا. ابھی بھی ہماری دھڑے بندی اتنی زیادہ ہو گئی ہوئی ہے کہ ایک طرف عمر عطیہ بندیال ہیں، دوسری طرف قاضی فائز عیسیٰ ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ جو آنے والے چیف جسٹس ہیں. تو ایسے میں اگر یہ دھڑے بندی برقرار رہتی ہے تو یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے. ہم مزید تباہی کی طرف جائیں گے، ہم مزید بربادی کی طرف جائیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. عمر حیات اس وقت ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر موجود ہیں. عمر، میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اس وقت آپ احاطہ عدالت میں کیا مناظر دیکھ رہے ہیں؟ 11 بجے پیشی عمران خان کی تھی، ابھی تک شاید پہنچے نہیں، اس حوالے سے بھی بتائیے گا. اور جن کیسز میں، جن مقدمات میں آج عمران خان جس سلسلے میں عدالت میں پیش ہو رہے ہیں، اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا. پر آج صبح سے ہی یہ توقع کی جا رہی تھی کہ تحریک انصاف کے چیئرمین جو عمران خان وہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہو سکتے ہیں. ہفتے کے روز عمران خان کی جانب سے 9 مئی کے واقعات کے بعد جو درج مقدمات ہیں ان میں عمر حیات سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. اور اب ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں ماہر قانون سلمان ملک صاحب بھی موجود ہیں. سلمان صاحب، تھینک یو سو مچ. سلمان صاحب، سب سے پہلے جس طرح سے آج ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب پیش ہو رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے سپریم کورٹ نے سمن کر کے عمران خان صاحب کو عدالت طلب کیا، اور پھر جو اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان کا ایک جسچر تھا اور اس پر بھی بہت زیادہ تنقید بہرحال ہوتی رہی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف رجوع کرنے کا کہا گیا، اور پھر وہاں سے ایک ایسا ریلیف ملا جس کی ماضی میں کوئی اگزامپل ہے ہی نہیں. آج بھی پھر ہائی کورٹ، مطلب اگر لاہور ہائی کورٹ پیش ہو رہے ہیں، کیا یہ جو چیف جسٹس آف پاکستان کا کنڈکٹ ہے، یا جس طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا اس روز کنڈکٹ تھا، کیا یہ آج لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے؟
جی بالکل، اس دن جو چیف جسٹس آف پاکستان نے کیا وہ انہوں نے خود بھی ایکسپلین کیا کہ جو کورٹ کی پریمیسز ہے وہاں جو بھی لوگ آتے ہیں، جو بھی لوگ انصاف لینے آتے ہیں، وہ میک شور کرنا چاہیے ہمیں کہ وہ ہماری تحویل میں ہیں اور ہم نے ان کو میک شور کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ریلیف لینے آ رہا ہے کورٹ میں اور اندر آ کے پولیس اس کو کمرہ عدالت سے گرفتار کر لے گی، انلیس کہ جج نے کہا ہو۔ جسٹسز یا جج جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کمرہ عدالت کے باہر اس کو گرفتار کر کے لے جائیں، جب تک جج نے نہیں کہا، جب تک کورٹ نے نہیں کہا، اور ویسے بھی ایک بندہ جو ہے وہ بیل کے اوپر ہے تو اس کو کیسے اریسٹ کیا جا سکتا ہے؟ تو چیف جسٹس آف پاکستان نے میک شور کیا ہے کہ ہم یہ پریسیڈنٹ سیٹ کر دیں کہ آج کے بعد نہ صرف عمران خان بلکہ لیکن جتنے ماضی بھی میں ایسا ہوتا رہا ہے، شہباز شریف صاحب کو احاطہ عدالت سے گرفتار کیا گیا، جتنے بھی لوگ ہیں عباسی جو تھے بیسکلی کمرہ عدالت سے گرفتار ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان یا عدلیہ جو ہے نا وہ اب ایک نئے پریسیڈنٹ سیٹ کرنے پر آ گئی ہے، اور کیا پتہ انہیں عمران خان سے ہی پریسیڈنٹ کو سیٹ کرنا ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے طور پہ بھی کسی کو بھی اگزامپل بنایا جائے تو اس کو سب کے لیے بنایا جائے، کسی ایک کی سائڈ نہ لی جائے، کیونکہ یہ سائڈ لینے سے ہی ہمارا جو انصاف کا یہ جو پلر ہے یہ خراب ہو چکا ہے۔ اچھا سلمان، میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں، قطع کلامی کی معذرت۔ عمر حیات ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر موجود ہیں۔ عمر، اس وقت احاطہ عدالت کی کیا صورتحال ہے، بتا دیجیے گا۔ جی بالکل، یہاں پر سیکیورٹی جو ہے نارمل حالات کی نسبت آج کچھ زیادہ اضافی سیکیورٹی جو ہے وہ اہلکار طلب کیے گئے ہیں اور یہاں پر وہ موجود ہیں، اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان یہاں پر لاہور ہائی کورٹ میں آ سکتے ہیں۔ عمران خان کی ہفتے کے روز ایک درخواست دائر کی گئی تھی عمران خان کی جانب سے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے عمران خان جو ہے 9 مئی کے بعد جو مقدمات درج ہوئے ہیں اور جو ان کے علم میں آ چکے ہیں ان میں حفاظتی ضمانت کی درخواست بھی دائر کر سکتے ہیں اور اس سلسلے میں پیش ہو سکتے ہیں۔ عمران خان نے بروز ہفتہ 9 مئی کے واقعات کے بعد جو مقدمات درج کیے گئے تھے تو ان کے حوالے سے ایک تو ضمانت کی اصلاح کر رکھی ہے اپنی اس پٹیشن میں، اور دوسرا ان کا یہ اس میں انہوں نے اصلاح کی ہے کہ ان کے خلاف جتنے بھی واقعات کے پر جو مقدمات درج کیے گئے ان کی تفصیلات فراہم کی جائیں۔ تاہم ہفتے کے روز یعنی آج کے لیے کاز لسٹ جاری کی گئی تھی اس میں عمران خان کی وہ پٹیشن جو تھی وہ شامل نہیں تھی، وہ کسی کے پاس جو ہے سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی تھی، لیکن ابھی تک اس کے لیے کوئی ہو سکتا ہے آج کی نہیں، ابھی کچھ ہی دیر بعد یہ تفصیلات سامنے آ سکتی ہیں کہ عمران خان کی وہ درخواست جو ہے وہ کسی عدالت کے روبرو جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے، اور یہ ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ عمران خان آج لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے۔ یہاں پر جو پی ٹی آئی کے چیدہ ویسے تو جو سائلین یہاں پر آتے ہیں، اس کے علاوہ بھی یہاں پر لوگ جو ہے وہ کافی تعداد میں یوٹیوبرز یہ وہ آئے ہوئے ہیں، اور پولیس کی اضافی نفری یہاں پر موجود ہے۔ سیکیورٹی کے انتظامات جو ہیں وہ نارمل حالات کی نسبت زیادہ سخت کیے گئے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہو گیا، تھینک یو سو مچ۔ عمر حیات ہمیں آج کی جو پیشی ہے عمران خان صاحب کی لاہور ہائی کورٹ اس کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ سلمان صاحب اب اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے گا۔ دوسری بات یہ کہ وہاں پر بات ہو رہی تھی وارنٹ ایشو کرنے کی، جو وارنٹ ہے وہ ایشو کیا گیا، لیکن جو ایکیوز پرسن تھا اس تک تو کوئی انفارمیشن نہیں تھی، نہ اس کے وکلا تک کوئی انفارمیشن تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو وارنٹ تھا وہ آفیسر نے، کنسرننگ آفیسر نے وہ چھپائی رکھا اور اس نے ایک پلان بنایا ہوا تھا کہ کس طرح ان کو اریسٹ کرنا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ اب نارمل سچویشن ہے اس ٹائم پاکستان میں۔ جب اب نارمل سچویشن ہوتی ہے تو اب نارمل ڈیسیجنز ہوتے ہیں، اب نارمل آرڈرز ہوتے ہیں۔ یہ انصاف سے یا آئین سے باتیں جو ہیں یہ بالکل سائڈ لائن ہو چکی ہیں اس ٹائم پاکستان میں۔ اس ٹائم پاکستان میں جو جسٹس سسٹم چل رہا ہے کسی ایک انسان کو لے کے، وہ محض ان کی سوچ کے مطابق یہ ہے کہ ہم انارکی سے پاکستان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس انارکی کے چکر میں آپ آئین اور قانون کا کیا حشر کر رہے ہیں یا کیا پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں اس کو کوئی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس ٹائم سارا فوکس یہ ہے کہ سڑکوں پہ جو احتجاج ہو رہا ہے وہ آئین کے اندر ہو رہا ہے یا آئین کے باہر ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب کہ ہم نے بہت سافٹ اور اسمال سولوشنز تلاش کرنا شروع کر دی ہیں جس سے ہمارا جسٹس سسٹم ہٹ ہونا شروع ہو گیا۔ اس دن نیب سے کیا غلطی ہوئی، وارنٹ ایشو قانونی ہوئے یا غیر قانونی ایشو ہوئے، وہ تمام چیزیں جو ہیں آرڈر میں پرسکرائب کر دی گئی ہیں۔ وہ نیب ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی غلطی تھی، اس کا خمیازہ آپ کے سامنے ڈی جی نیب نے بھگتا، ان کی ٹرانسفر کر دی گئی اور کورٹ نے جو ہے اپنا پریسیڈنٹ سیٹ کیا۔ اب ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ باقی عدالتیں کیا کرتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں باقی عدالتوں کو آئین اور قانون پہ چلنا چاہیے تھا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریلیف سے ہمیں یہ نظر آیا کہ انہوں نے دیکھا کہ اگر سپریم کورٹ ریلیف دے رہی ہے تو ہمیں کیا پرابلم ہے۔ یہی تاثر آج بھی ہوگا
لاہور ہائی کورٹ بھی اس طرح ہی چلے گی کہ سپریم کورٹ نے جب اس کو ریلیف دے دیا تو ہم کون ہوتے ہیں کرنے والے, کیونکہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا جا رہا ہے. یعنی کہ پھر اثر انداز تو بہرحال ہو رہی ہے, بالکل اثر انداز ہو رہا ہے. سپریم کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان کی سوچ ویژن جو ہے وہ اثر انداز ہو رہا ہے پورے نظام کے اوپر, ایک بندے کو لے کے, ایک شخصیت کو لے کے. لیکن یہ تمام معاملہ تبھی حل ہو سکتا ہے جب ریاست کی تمام ادارے اکٹھے بیٹھیں اور اکٹھا سوچیں. یہ تمام ڈویژن جو ہے, یہ جو پولرائزیشن کا شکار اس ٹائم پاکستان ہو چکا ہے, شخصیت پرستی کا شکار جو پاکستان ہو چکا ہے, اس سے باہر نکلنے کے لیے صرف ایک رستہ ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہو. اور آئین اور قانون کی بالادستی اس طرح ہو سکتی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ عمران خان صاحب کو یہ بات جا کے باور کرائیں. میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے ججز جو ہیں, ہمارے لائرز جو ہیں, یہ جو بار کاؤنسلز ہیں, ان کے نمائندے جا کے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. یہ وہاں جا کے سمجھاتے کیا ہیں, یہ بیٹھ کے کرتے کیا ہیں؟ کیا یہ اس انارکی کا حصہ بن جاتے ہیں؟ کیا یہ اس پولرائزیشن کا حصہ بن جاتے ہیں؟ کیا یہ عمران خان صاحب سے یہ سننا چاہتے ہیں کہ سر آج آپ کو بیل مل جائے گی, آج آپ نے فلانی جگہ جانا, آج آپ نے فلانی جگہ جانا, میں نے بہت کمال کر دیا. آپ ان کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ سر اس آرڈر کے تحت ہمیں یہ کرنا ہے, اس رول کے تحت ہمیں یہ کرنا ہے, اور وہ آگے سے عمران خان صاحب کے رسپونڈ کو انڈورس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارے وکلا کا بھی قصور ہے, ججز کا بھی قصور ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اب یہ چیزیں بہتر نہ ہوئی تو وی آر ہیڈنگ ٹورڈز انارکی, اور اگر انارکی ہو گئی تو کیا آئین, کیا لا, کچھ بھی نہیں رہے گا اس ملک. بالکل ٹھیک ہو گیا. وقاص ابریز بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. وقاص, ایک آخری سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ جس طرح سے ابھی پھر عمران خان صاحب کے لیے کہ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ جو آپ سوچیں گے, جو آپ کی سوچ میں بھی مقدمات آئیں گے, سو اس میں بھی بیل جو ہے وہ بہرحال ہے. لیکن آج جس طرح سے عمران خان صاحب 9 مئی کے بعد جو مقدمات ان پہ درج ہوئے اس کے سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ پیش ہو رہے ہیں, ابھی تمام تر جو سچویشن ہے اس کے کانسیکوینسز میں جو لیگل کمپلیکیشنز ہیں عمران خان کے لیے مختلف کیسز میں, وہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت میں؟ عدالتوں سے تو ریلیف مل رہا ہے, بٹ ویسے اگر ہم بات کریں تو روما شارٹلی سب سے پہلے تو میں اس چیز پہ بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ اس سے پہلے اس طرح کی مثال نہیں ملتی. یہ چیف جسٹس صاحب کی طرف سے پہلی ایگزامپل بنائی گئی. تو ہماری جو اپیکس کورٹس اور سپریم کورٹ کی متعدد ججمنٹس ہیں, دیٹ ایکسٹراآرڈنری میجرز کین بی ٹیکن انٹو ایکسٹراآرڈنری سرکمسٹانسز. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسٹراآرڈنری سرکمسٹانسز تھے. اور اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو سورسز آف لا ہیں یونیورسلی, اس میں پریسیڈنٹ از آلسو ون آف دی سورس آف لا, جو کہ اپڈیٹڈ لا, اپ گریڈڈ لا اور لیٹسٹ لا کی بات کرتا ہے. اور لیٹسٹ جو موجودہ حالات و واقعات کے مطابق ججز کے جو بھی فیصلے آتے ہیں وہ آئندہ آنے والے وقت کے لیے گائیڈ لائن کا جو ہے درجہ رکھے. لہٰذا یہ جو اگر ماضی میں ہوا وہ بھی غلط تھا, آج ہوا وہ بھی غلط ہے, لیکن آج جو انہوں نے ایک بند باندھا یا دیواریں چین یہاں پہ قائم کر دی, آئندہ یہ پریکٹس نہیں ہوگی. آئی نیڈ ٹو ایڈمائر اینڈ اپریشیٹ اٹ. دوسری چیز یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آرڈر تھا, بلینکٹ آرڈر تھا, we would not appreciate and admire this specific order کہ آپ کسی شخص کا جو ماضی کا ایک کانڈکٹ ہو سکتا ہے, offense ہو سکتا ہے, کوئی کرائم ہو سکتا ہے, آپ اس کو اس میں کیسے immunity دے سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ کسی بھی شخص کو اس طرح immunity دی جا سکتی ہے. لاسٹلی جو آپ نے کہا کہ اب جو ہے وہ جو ان کے دیگر مقدمات ہیں, نہ سپریم کورٹ کا کوئی آرڈر ہائی کورٹ کے اوپر ایڈورس ریمارکس رکھ سکتا ہے. ہر ایک کورٹ کی اپنی ایک جورسڈکشن ہے, اپنی ایک کمپیٹنس ہے, اور اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے. میرا نہیں خیال کہ چیف جسٹس آف پاکستان اگر کوئی فیصلہ دیتے ہیں تو ہائی کورٹ کے کسی بھی جج کو انفلوئنسڈ ہو کر ان کے مطابق فیصلہ دینے کی ضرورت ہے. ویسے تو ہماری عدلیہ جو ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں ڈیوائیڈڈ نظر آتی ہے. لاسٹلی جو آپ نے کہا کہ آج کی جو ان کی لیگل پروسیڈنگ ہے اس بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمارے پولیٹیکل کلچر کے اندر یہ ایڈورس یا ورسٹ آپ اسے کہہ سکتی ہیں نارمز اور ٹریڈیشنز بن سکتی ہیں, جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ اپنے پولیٹیکل حریف کو ڈینٹ ڈیمیج یا ڈسپرج کرنے کے لیے, اس کی کریڈیبلٹی کو ڈسٹارٹ کرنے کے لیے متعدد مقدمات بنائے گئے ہیں. ماضی قریب میں بھی دیکھا, ماضی بعید کے اندر دیکھا. اور یہ جو اسپیسیفکلی کیسز کی بات کریں, انہوں نے کون سے ایسے اوفینسز کر دیے ہیں کہ 141 کے قریب ان کے اوپر مقدمات, 121 مقدمات میں پھر دوبارہ انہوں نے استدعا کی انڈر دی سیم امبریلا بفور دی سیم کورٹ, اس کو کلب کر دیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چین آف سیریز ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری اپیکس کورٹ کی, ہائی کورٹ کی, سپریم کورٹ کی اور آج کی جو کورٹ کی ایک انٹینٹ نظر آتی ہے وہ اس لیے کہ ان کے مطابق یہ سارے مینافائڈی پر بدنیتی میں مبنی ہے. تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ان میں بھی ان کو ضمانتیں دے دی جائے گی. آل رائٹ, تھینک یو سو مچ. بیرسٹر وقاص ابریز, ماہر قانون, ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود تھے. نجم ولی صاحب, ایک آخری سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ اس وقت جو سچویشن ہے, بات ڈائیلاگ سے بہت آگے نکل چکے ہیں. ابھی کسی ایک کی جیت ہے اور کسی ایک کی ہار ہے. ایسی سچویشن میں جو نقصان ہے نا وہ ہمارے ملک کا ہو رہا ہے یا عوام کا ہو رہا ہے. آپ کو نہیں لگتا وہ بھلے سپریم کورٹ ہو, بھلے اسٹیبلشمنٹ ہو, حکمراں اتحاد ہو یا پاکستان تحریک انصاف ہو, سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے اور نیشنل انٹرسٹ کے لیے سب کو ایک سٹیپ پیچھے آنا
ہوگا؟ دیکھیں، جہاں آپ نے بات کی کہ مذاکرات سے بات آگے نکل چکی ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آخری حل تو مذاکرات ہی ہیں. آپ کو بیٹھنا پڑے گا، آپ کو آپس میں کچھ نہ کچھ طے کرنا پڑے گا. جنگیں بھی ہو جائیں اور کوئی ملک فاتح بھی ہو جائے، اس کے بعد بھی گفتگو ہی ہوتی ہے. تو گفتگو تو آپ کو کرنی پڑے گی، تو سب کو کرنی پڑے گی. اور یہ گفتگو جو پھر کیا کرنی پڑے اور گی؟ یہ جو دیکھیں، ملک تو سب کا ہے، ہم سب کا ہے. ہم ٹھیک ہے، بہت سارے لیڈر ایسے ہیں جن کے بچوں کا یہاں پر مستقبل نہیں ہے. ہمارے بچوں کا مستقبل تو یہیں پر ہی ہے، اور بہت سارے انہی سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں جن کے بچوں کا مستقبل یہاں پر ہے. تو آپ کو بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. یہ جو انقلاب کی باتیں ہیں، یہ بہت ہو چکی ہوئی کہ ہم جناب یہ اکھاڑ لیں گے، وہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے. نہ انقلاب 70-75 برس میں کوئی آیا ہے، نہ آگے آئے گا. یہاں پر صرف اصلاحات ہوں گی، اور اصلاحات آپ کی محنت مانگیں گی، آپ کی ڈیڈیکیشن مانگیں گی، آپ کی نیک نیتی مانگیں گی، اور اس کے ذریعے آپ کو آگے اچھا، بڑھنا ایک پڑے گا. کوئکلی ایک اور پوائنٹ پر بات کرنا چاہتی ہوں کہ ایک مطلب اگر ہم کابینہ دیکھیں یا شہباز شریف صاحب کے خلاف اگر کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوتا ہے جو انتخابات کے حوالے سے معاملہ ہے، سو ایسی صورت میں آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل این یا حکمراں اتحاد اس چیز کے لیے مینٹلی پریپیئرڈ ہے؟ اینڈ واٹ جی از ہاں، گوئنگ ٹو بی دیئر اسٹریٹجی؟ حکمران اتحاد نہ صرف اس کے لیے تیار ہے، بلکہ وہ چاہ رہا ہے کہ ان پہ کنٹیمپٹ لگ جائے. اور اگر لگ جائے تو وہ اس کے لیے تیار ہیں. کیونکہ دیکھیں، اس وقت مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ پی ڈی ایم کو ایک بڑا نعرہ چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ عدالتی آمریت یا عدلیہ میں اصلاحات کا نعرہ جو ہے، فوج تو خیر جانبدار ہو چکی، فوج کا تو ایشو ہی نہیں ہے. اب تو مسئلہ ہے عدلیہ کا، جو دنیا میں 138ویں 140ویں نمبر پہ بیٹھی ہوئی ہے. یہ ایک بہت بڑا نعرہ ہوگا پی ڈی ایم کے لیے اگر وہ براہ راست عدلیہ سے میں اصلاحات کے نعرے کے ساتھ، اور اس کی آمریت ختم کرنے کے، اور اس کا ماضی کا جو کریکٹر رہا ہے ہمارا آج تک، جس طرح ہم نے بھٹو صاحب کو پھانسی دی، ہم نے جس طرح اسی عدلیہ نے وزراء اعظم کو نااہل کرتی رہی، جیل بھیجتی رہی، یہ سارا کچھ یہیں پہ ہے. آج بھی آپ کسی ماتحت عدالت میں چلے جائیں تو آپ کی رشوت کے بغیر آپ کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو اگر لگتا ہے کہ جو اگر عدالتیں ان پہ کنٹیمپٹ کرتی ہیں تو یہ حکمراں اتحاد کے لیے یہ اچھی یہ سچویشن بلیسنگ ہوگی، ہو جائے فیوریبل گی، ہوگا؟ بلیسنگ ہو جائے گی. ایک بہت بڑا نعرہ لے کر آئے گی پی ڈی ایم. اور ابھی دیکھیں، ابھی تک وہ کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں، معاملات سدھر جائیں، ہم لڑائی میں نہ جائیں. اور آج والا جو فیصلہ ہے کہ آپ ڈی چوک چلے جائیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی بجائے، یہ نواز شریف کی بھی اعلیٰ ظرفی ہے. اس نواز شریف کی اعلیٰ ظرفی ہے جس کو آپ نے بیٹی کے ساتھ جیل میں رکھا، آپ نے جس کی پارٹی کو، جس کو صدارت سے ہٹایا، جس کے ساتھ آپ نے، جس کے لوگوں کے ساتھ آپ نے ایسے ایسے ظلم کیے کہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو کیس ہی نہیں تھے، اور جن میں آپ نے ان کو سزائیں دیتے رہے. آپ 1.5-2 سال آپ ان لوگوں کو قید رکھتے رہے. صحیح. تو میرا خیال ہے کہ یہ اعلیٰ ظرفی ہے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو سمجھنا چاہیے کہ ماضی کے چیف جسٹس کہاں پر ہیں، آج کہاں ہیں. پتہ چلتا ہے کوئی سیاستدانی یہاں پر رہیں گے، انہوں نے کرنا ہے. تو لہذا چیف جسٹس صاحب یہ نہ سمجھے کہ ان کے جو چند مہینے ہیں اس میں انہوں نے کوئی توپ چلا کے چلی جانی ہے. ایسا نہ کریں. ایسا نہیں ہو سکتا. بالکل سلمان، 10 سیکنڈز میں آپ کا یہ کامنٹ چاہوں گی کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں عدالتوں کے اندر سیاست ہو رہی ہے، سپریم کورٹ کے بارے میں جو ایک تاثر یہ پایا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ یا کچھ ججز جو ہیں وہ سیاسی ہو چکے ہیں، اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے ججز کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جی، تھاٹ پروسیس ہوتا ہے ایک جج کے پیچھے. یہ چیف جسٹس آف پاکستان جب آئے تھے تو ان کے خلاف سینکڑوں میمز بنی تھی کہ یہ نون لیگی ہیں. وہ نون لیگی آج ایسا وہ سائڈ لائن ہوا ہے کہ آج وہ عمران خان کا ہی نظر آ رہا ہے. یہ تھاٹ پروسیس ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالتیں اور ججز جو ہیں وہ اپنے تھاٹ پروسیس کے اوپر چل رہی ہیں. ہماری یہاں پریکٹس اور ایکسپیرینسز جو ہیں ان سے کچھ نہیں سیکھا جاتا ہے. ججز کو یہ چاہیے کہ وہ آئین اور کتاب کی حد تک رہیں. یہاں پہ جو پریسیڈنٹ سیٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں وہ بالکل اس ملک کو یہاں تک لے کر آ گئے ہیں جہاں آج آپ کو نظر آ رہا ہے. سو جسٹ اے سنگل تھنگ کہ اگر سیاست دور رکھنی ہے کورٹ سے تو صرف کتاب کا سہارا لیں اور کسی چیز اور کا جو آپ سہارا کے نہ لیں. فیصلے ہیں وہ آئین کے مطابق کتاب کے مطابق ہوں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ سلمان ملک صاحب ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھے. نجم ولی صاحب سر آپ کا بھی بہت شکریہ. ویورز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو گڈ مارننگ لاہور میں خوش آمدید کہیں گے. ویورز ہم بات کریں تو پولیٹیکل کیوس اور عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد تو ملک بھر میں جو انٹرنیٹ سروس تھی اس کو معطل کر دیا گیا، اور انٹرنیٹ سروس کو کوئی 3 سے 4 روز کی بندش کے بعد جب بحال کیا گیا سو اس کے بعد ہم دیکھنے میں آیا کہ جو سوشل میڈیا سروسز تھیں وہ ابھی تک پوری طرح سے بحال نہیں ہوئی ہیں.
इस सिलसिले में मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान हुआ, और अरबों रुपए का नुकसान तो अगर हम टेली कम्युनिकेशन कंपनीज़ को देखें तो 3 अरब के करीब जो है वो पाकिस्तान की टेली कॉम कंपनीज़ जो है वो मुतासर हुई। इसके साथ साथ जो IT इंडस्ट्री है उसको तकरीबन 10 अरब रुपए का नुकसान हुआ। इसके अलावा जो अगर हम ऊबर की बात करें, InDrive की बात करें, 30,000 से ज़ायद जो लोग हैं वो इससे बराह रास्त मुतासर हुए। अगर हम फूड पैंडा वालों की बात करें या इसके अलावा बाइकिया की बात करें तो 13,000 के करीब ऐसे लोग थे जो इस काम से वाबस्ता थे, वो भी मुतासर हुए। फ्रीलांसर्स और इसके साथ साथ और बहुत से शोबे हैं जो इंटरनेट सर्विस ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। मैं फाइवर पर देख रही थी, वहाँ पर मतलब अगर आपको बाहर से ऑर्डर्स आने थे और स्पेसिफिकली उस रीजन को लेकर कहा जा रहा था कि अभी पाकिस्तान में ये सिचुएशन है जिसकी वजह से आप यहाँ पर जो है वो बराह रास्त जो है वो अपना कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। सो सिचुएशन इस कदर बिगड़ गई, और जितना ये नुकसान हुआ इसका अजाला आखिर कौन करेगा? यानी कि जो फ्रीलांसर्स हैं उनका अजाला, जो उनको पैसे नहीं मिले, उनके काम रुके रहे, उनको जो उनके प्रोजेक्ट्स थे वो डिलीवर नहीं कर पाए या मज़ीद उनको काम नहीं मिला। सो ये जो इतना नुकसान हुआ, और जो अगर हम डेली वेजेस के हवाले से अगर हम बात करें तो जो फूड पांडा वाले थे और जो इसके अलावा InDrive के, ऊबर के, ये तमाम लोगों को जितना नुकसान हुआ इसका अजाला कौन करेगा? इस मुल्क में कभी किसी नुकसान का अजाला आज तक हुआ नहीं, सो हमें ये एक्सपेक्ट भी करना चाहिए कि इसका भी अजाला कोई नहीं हो सकता। बट बहरहाल एक्चुअल हकाइक आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, और इसके साथ साथ हम इसको कंडेम ज़रूर आज करेंगे अपने शो के इस सेगमेंट में। सोशल मीडिया एक्सपर्ट वकास मलिक इस वक्त हमारे साथ शो का हिस्सा है। वकास, थैंक यू सो मच। वकास, ओवरऑल सबसे ज़्यादा मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इंटरनेट ना होना एक बात, और इसके साथ साथ सोशल मीडिया ऐप्स का भी ना चलना ये एक और बात है। अभी आप देख लें कि इंटरनेट जो है वो बहाल हो चुका है, लेकिन सोशल मीडिया VPN के बगैर नहीं चल रहा। सो अभी तक जो मुतासरीन हैं वो कौन कौन से लोग हैं और किस किस अंदाज में मुतासर हुए? इसमें थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। तो इसमें सबसे पहली तो चीज़ ये है कि कुछ लोग हैं फ्रीलांसर्स और कुछ लोग हैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट। तो मैं अगर फ्रीलांसर्स की बात करूं तो इसमें सिर्फ वही लोग नहीं हैं जो कि फाइवर, अपवर्क या इस तरह की वेबसाइट्स के ऊपर अर्निंग करते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूबर्स हैं, जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो इंस्टाग्राम पेजेस चला रहे हैं, जिनके बड़े बड़े फेसबुक पेजेस चल रहे हैं, और वो उनका अर्निंग का वो उनका एक पेज सोर्स होता है, इंस्टाग्राम अकाउंट, और उनका यूट्यूब चैनल अर्निंग का एक सोर्स होता है। ठीक है, तो ये इससे एक तरफ फ्रीलांसर्स हमारे मुतासर तो हुए ही हैं, दूसरी तरफ हमारे ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं ये भी मुतासर हुए हैं। और ये सारी सूरत हाल एक ऐसे वक्त में हुई है कि जहाँ पे ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हमारे जो पाकिस्तानी यूथ है वो पाकिस्तान से निकल के बाहर मुल्कों में जाके जॉब्स कर रहे हैं, और यहाँ से वो बेजार ऑलरेडी डिसअपॉइंटेड हैं, यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी नहीं थी। ऐसे में हमने बड़ा ज़ोर लगाया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बड़े इनिशिएटिव्स किए, जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, कि बच्चों को हम लेके आएँ, उनकी इकॉनमी में कंट्रीब्यूशन के लिए फ्रीलांसिंग में लेके आएँ। ऐसे में हमारा जब कंपटीशन की हम बात करते हैं कि हमारे जो साउथ एशिया में नेबर्स के साथ हम IT में कम्पीट करना चाहते हैं, ऐसे में अगर जब इंटरनेट बैन होता है और वो 4-5 दिन तक वो एक करता है जाता है, तो वहाँ पे फिर आपने जैसे जिक्र किया कि फाइवर ने नोटिसेस डिस्प्ले करना शुरू कर दिए। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि हम 4th लार्जेस्ट, चौथा मुल्क हैं हम पूरी दुनिया में जो कि ग्लोबल फ्रीलांस इंडस्ट्री में हमारी कंट्रीब्यूशन है। तो हमारे फ्रीलांसर्स का एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन ऐसे में आके जो हमारी रेपुटेशन जो ख़राब हुई है, इसमें जो क्लाइंट्स हैं वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करना छोड़ देंगे, वो लॉन्ग टर्म में हमारे साथ नहीं चलेंगे। उनको पता है कि यहाँ पे इंस्टेबिलिटी आ जाती है और इन लोगों ने इनका इंटरनेट बैन हो जाना है और ये हमें सर्विसेज नहीं दे पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा लॉस लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में आएगा। जिस तरह से मैंने कहा 10 अरब का नुकसान हुआ, सो इसका अजाला तो मुमकिन नहीं होगा। क्या सूरत हाल है? हम क्वांटिफाई कर सकते हैं कि लॉस इतना हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो लॉस रिकवर किया जा सकता है, रेवेन्यू दोबारा उसको हासिल किया जा सकता है। लेकिन जिस चीज़ को रिकवर नहीं किया जा सकता वो हमारी रेपुटेशन है। जब इंटरनेशनल दुनिया में ये हेडलाइंस बनती हैं कि पाकिस्तान में आए रोज़ इंटरनेट बैन हो रहा है, सोशल मीडिया बैन हो रहा है, तो इससे जो इंटरनेशनल मार्केट है वो हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी इकॉनमी के फ्रीलांसर्स हैं, जो इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनके ऊपर ट्रस्ट इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। फिर तो जब ट्रस्ट नहीं होगा हमारे वर्कर्स के ऊपर, हमारे गिग इकॉनमी वाले जो वर्कर्स हैं, तो वहाँ पे फिर हमारे लिए फिर ग्लोबल मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल है वो लॉस रिकवर किया जा सकता है, लेकिन इस लॉस को रिकवर करने में एजेस लगेंगी, और जब तक थोड़ा बहुत रिकवर होता है तब तक कोई नई गवर्नमेंट आके दोबारा
یعنی آپ کا ban کر خیال دیتی ہے کہ جو ریپوٹیشن ہے یہ دوبارہ ہماری جو ایک چیز چلی گئی اور جو ایک ریپوٹیشن کو ایک داغ لگ گیا، اسٹگما لگ گیا، وہ اس کی کوئی ریکوری نہیں ہے، لیکن یس پیسے جو ہیں وہ ریکور ہو سکتے ہیں، پیسے ریکور ہو سکتے ہیں، نئے آ بھی سکتے ہیں، لیکن یہ بڑا لانگ پروسیس ہے اپنی ریپوٹیشن کو بحال کرنے کا. لوگ بھول جاتے ہیں، ہماری انسانوں کی نفسیات ہے، لیکن جب تک ہم وہ بھولنے سٹارٹ کرتے ہیں تب تک ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے اور وہ اپنے یہ کمپیٹیٹرز کو ویسے اگر سپریس ہم کرنے کے دیکھیں تو لیے یہ بین. رحمان ملک صاحب کے دور میں بہت یہ چیزیں ہوتی تھی کہ انٹرنیٹ بند کر دینا، موبائل کے سگنلز نہ آنا، لیکن تب اتنا آئی ٹی نے گرو نہیں کیا تھا، تب اتنے فری لانسنگ کا اتنا رجحان نہیں تھا، تب اتنے لوگ آن لائن کاروبار کے ساتھ بزنسز کے ساتھ وابستہ نہیں تھے، تو اس کے اثرات ہم اس طرح نہیں دیکھتے تھے جس طرح سے ہم نے اب دیکھے ہیں. سو ایک اور چیز میں اگر آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ فیوچر کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، کیونکہ ابھی تک دیکھیں کہ ملک میں انٹرنیٹ جزوی طور پر بحال ہے، پارشیلی بحال کیا گیا ہے. سوشل میڈیا ایپس میں خود بھی ابھی بات کر رہی تھی، آج میں نے شو کے آغاز میں بھی بات کی کہ مجھے انٹرنیٹ خود بھی وی پی این آن کر کے استعمال کرنا پڑ رہا ہے. سو ہماری حکومت کی کیا اسٹریٹجی آنے والے وقت میں ہونی چاہیے کہ انسٹیبلٹی آپ کی چلتی رہے پولیٹیکل، بٹ لوگوں کے روزگار جو مطلب انٹرنیٹ کے ساتھ وابستہ ہیں اسی کے توسط سے انہیں ہے وہ متاثر نہ ہو. اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے کہ دیکھیں آپ ایز اے گورنمنٹ جب آپ کے اپوزنگ میں کوئی پارٹی ہوتی ہے یا جس کو آپ سپریس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، میرا خیال ہے انٹرنیٹ بین کرنا از ناٹ دا سلیوشن. آپ کو پیسفل ڈائلاگس کرنے چاہیے آپ، اور ایک تو گورنمنٹ کے اینڈ پہ یہ پیسفل ڈائلاگ کا پروسیس ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ آواز بند کر دیں پورے سوشل میڈیا کی، آپ کو کاؤنٹر نیریٹیوز دینے چاہیے، آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ کے ساتھ ڈیبیٹ کرنی چاہیے. اور دوسری طرف جو اپوزنگ پارٹیز ہیں ان کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ وہ پروپیگنڈا یا انسائٹفل کنٹینٹ یا ایسا کنٹینٹ جو ہیٹرڈ کے اوپر آتا ہے یا جو انارکی کا سبب بن رہا ہے، تو دونوں پارٹیز کی طرف رسپانسبلٹی آتی ہے، اور یہ فیسز چینج ہوتے ہیں ہر دفعہ. تو ہر طرف رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ ایک طرف آپ ایسا پروپیگنڈا کنٹینٹ ہی نہ بنائیں، انسائٹفل کنٹینٹ، انارکی والا کنٹینٹ نہ بنائیں کہ جس کی وجہ سے یہ نوبت آئے. دوسری طرف گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایسے میجرز لے کے ان لوگوں کو ایک ڈائلاگ کے ذریعے سالو کرے. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے سفر کرتا ہے کامن مین جو ڈیلی ویجر، جس طرح آپ نے بات کی ہے، آئی ٹی کی انڈسٹری، بزنس کی انڈسٹری، اور اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آپ کی اکانومی پہ پڑتا ہے. پھر ہم آئی ایم ایف کے قرضے لیتے ہیں، پھر ہم اکانومی ہماری ڈسٹیبلائز ہوتی ہے، تو اس کے لانگ ٹرم ہمارے پہ پھر اچھا. اور ایک آپ یہ چیز دیکھیں کہ جس طرح سے انتشار کو روکنے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنے سے ہی مقصد تو یہی تھا نا کہ لوگوں کو اکٹھا نہ کیا جا سکے، جو انہوں نے احتجاج کرنا ہے اس کو روکا جا سکے، لیکن وہ تمام چیزیں تو آپ نے انٹرنیٹ بند بھی رکھا، وہ چیزیں تو اسی ڈگر پر چلتی رہی. سو اس کا الٹیمیٹ رزلٹ کیا آیا؟ کچھ بھی نہیں آیا، الٹا لوگوں کو جو ہے وہ نقصان ہوا جو سنجیدگی سے بیچارے اپنا روزگار کما رہے ہیں. اور ابھی بھی مجھے سچویشن اس طرح سے اللہ کرے کہ ڈیفیوز ہو جائے، بٹ جو ہمیں آن گراؤنڈ ریالٹی نظر آ رہی ہے اس سے لگ نہیں رہا کہ سچویشن اتنی جلدی ڈیفیوز ہوگی. لیکن آپ کیا لوگوں کو ریکمینڈ کرنا چاہیں گے کہ ہاؤ دے شوڈ ورک، یا کون سے وہ چیزیں جو ہیں آلٹرنیٹیو ویز جو ہیں وہ آپٹ کر سکتے ہیں اگر اسی طرح سے انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ متاثر رہتی ہیں یا سوشل میڈیا ایپس نہیں چل رہی؟ اس میں دیکھیں ہمارے جو آن لائن بزنس ہیں، آئی ٹی بزنس ہیں، وہ تھرائیو کرتے ہیں جنرل پبلک کی انوالومنٹ کے ساتھ، ایکٹیویٹی کے ساتھ. جب جنرل پبلک، ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو وی پی اینز اور ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہوتا، اور اس ٹائم جو ای کامرس کا بزنس ہے وہ سب سے زیادہ سفر کر رہا ہے. آلموسٹ 800 ملین روپیز کا ہم لاس اس ٹائم برداشت کر رہے ہیں، اور جتنی بھی کوریئر کمپنیز ہیں وہ رپورٹ کر رہی ہیں کہ 37% وہ ڈکلائن ان کو آرڈرز کے اندر سارا ہو رہا ہے، آرڈرز فلفل نہیں ہو رہے. تو ایسے میں یا تو یہ ہے کہ ہم آئی ٹی والا سارا کام چھوڑ کے ہم ایسا کام شروع کر دیں جس کا انٹرنیٹ سے کوئی تعلق نہ ہو. لیکن دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی آئی ٹی کو آگے لے کے جانا ہے، فری لانسنگ کو آگے لے کے جانا ہے، باہر سے ڈالر لے کے آنا ہے تاکہ ہماری اکانومی مضبوط ہو. تو وہ چیز انٹرنیٹ کے بغیر پاسبل نہیں ہے. یا تو ہم سارا کچھ یہ آئی ٹی والا کام چھوڑ کے ہم آف لائن بزنسز کی طرف سوئچ کر دیں، لیکن وہ ڈائریکٹ ہماری اکانومی کو اس طریقے سے اتنی سپیڈ کے ساتھ نہیں امپیکٹ کر پائے گا. مطلب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ کوئی سجیشن لوگوں کے لیے جو آن لائن کام کرتے ہیں یا انٹرنیٹ کے ذریعے ہی ان کا کام ہونا ہے، سو آپ ان کو سجیسٹ کریں، سو دیر از نو سجیشن، اس کا کوئی آلٹرنیٹیو وے ہے؟ اس کا آلٹرنیٹیو کوئی نہیں ہے، کیونکہ یا تو آپ بزنس کو آٹومیٹ کر دیں، آپ کا بزنس اتنی آٹومیشن کے ساتھ چل رہا ہو کہ اس کے آرڈر فلفلمنٹ سب کچھ آپ کا آٹومیٹک ہو اور آپ کی ڈیجیٹل پروڈکٹ ہو. لیکن جب آپ کی آف لائن پروڈکٹ ہے، فزیکل پروڈکٹ ہے، اور وہ آپ نے پیکیجنگ کر کے یہاں سے بھیجنی ہے باہر، تو وہاں پہ تو پھر آپ کے آپریشنز باہر پیسفل ایک انوائرمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں.
اچھا اس تمام تر سیناریو میں بہت سے لوگ وی پی این کے ساتھ انہوں نے اپنے فونس میں وی پی این اپلیکیشنز وغیرہ یا مختلف طریقوں سے وہ ڈاؤن لوڈ کی اور اس کے بعد انٹرنیٹ جو تھا وہ استعمال کرتے رہے. سو یہ کوئی بینیفیشل تھا؟ اور جس طرح سے مختلف جو فری لانسرز ہیں جو فائیور پر یا اپ ورک پر کام کرتے ہیں یا امیزون پر کام کرتے ہیں, علی ایکسپریس وغیرہ مختلف جگہوں پر, سو یہ وی پی این کے ذریعے وہ یہ کام کرنے میں کامیاب ہوئے یا متاثر رہی چیزیں؟ پھر اس میں 50-50 ریشو رہا ہے. لائک جس طرح امیزون ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, وہاں پہ جب آپ وی پی این یوز کریں گے نا تو آپ کا بہت اکاؤنٹ آپ کا کمپرومائز ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ کا آئی پی چینج ہوا ہے, آپ کسی اور لوکیشن پہ اپنے آپ کو بتا رہے ہیں امیزون کو, تو وہاں پہ بہت بڑا رسک ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جائے. ایون کہ فری لانسنگ پلیٹ فارمس کے اوپر بھی جب آپ وی پی این یوز کرتے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ کے سسپینڈ ہونے کا رسک ہوتا ہے, اور کئی لوگوں کے اکاؤنٹ سسپینڈ ہوئے بھی ہیں. تو وی پی این از ناٹ اے سلیوشن فار فری لانسر اسپیسیفکلی. ہاں, جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے جس نے یوٹیوب چینل چلانا ہے یا جس نے انسٹاگرام چینل چلانا ہے, اس کے لیے وی پی این بینیفیشیل ہے. بٹ اس سے زیادہ جو لوگ آپ کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں وہ فری لانسرز ہیں, وہ آن لائن جو بزنس کرنے والے لوگ ہیں, ان کے لیے وی پی این وائبل سلیوشن نہیں ہے. اچھا, ایک اور چیز جس طرح سے ہم نے تمام ٹائم میں دیکھا کہ انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے فوڈ پانڈا سروسز بہت زیادہ متاثر ہوئی اور آرڈر ڈلیوری نہیں ہو رہے تھے. پرسنلی میں نے 2-3 چیزیں کہیں پر بھجوانی تھی تو وہ رائڈ ہی نہیں ہو رہی تھی, کچھ 3-4 دن تک وہ رائڈ نہیں ہو سکی. سو کون سا شعبہ کس حد تک متاثر ہوا؟ تو اور اس کے دوسری بات یہ کہ جس طرح سے آپ ایک بات کر رہے تھے کہ کچھ چیزوں کی ریکوری ہو سکتی ہے, پیسے کی ریکوری ہو سکتی ہے, تو اس کے لیے پاسبل جو ہے سولوشن وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں سب سے زیادہ جو امپیکٹ ہوا ہے وہ ڈیلی ویجر ہوا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح ہمارا فری لانسرز کو ہم ڈیلی ویجر کہہ سکتے ہیں, بٹ جو ہمارا ڈیلی ویجر ہے فوڈ پینڈا کا رائڈر یا بائکیا کا رائڈر, وہ تو 500-600 روپے دن کا کماتے ہیں. تو جب یہ 4-5 دن انٹرنیٹ بین رہا ہے تو وہ تو وی پی این بھی نہیں لگا سکتے کیونکہ رائڈز ہی نہیں ہیں, وہ سروس ہی کام نہیں کر رہی. تو سب سے زیادہ امپیکٹ تو ان کو آیا ہے. دوسری طرف جو ہمارا آئی ٹی والا سارا سیکٹر ہے, فری لانسنگ والا سیکٹر ہے, یہ ریکور ہو سکتا ہے اگر ہمارا یہ گیپ اچھا خاصا ہے, انٹرنیٹ ریزیوم ہو جائے اور ایک اچھا خاصا گیپ آئے. لیکن دا تھنگ از کہ یہ ایک ہمیشہ سے ایک پیٹرن چلا ہے اور انٹرنیٹ بین آئے روز چلا ہی آتا رہا ہے. تو اس میں جیسے ہی ہم ریکوری کے فیز میں انٹر ہوتے ہیں وہیں پہ ہمیں ایک اور انٹرنیٹ بین کو فیس کرنا پڑ جاتا ہے. تو میرے خیال ہے جب تک یہ سیریسنس نہیں آئے گی ہماری گورنمنٹس کے اور ان کے کمپیٹیٹرس کے درمیان, اپوزنگ پارٹیز کے درمیان میں, کہ وہ اس کو پیسفل طریقے سے ڈائلاگ کے ذریعے اپنے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کریں, تب تک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو آئی ٹی انڈسٹری ہے وہ اس سے سفر ہوتی رہے گی اور ہم دوبارہ سے اسٹرگل کر رہے ہوں گے اس کو ریکور کرنے میں. دوبارہ سے یہ ایک پیٹرن چلا آ رہا ہے. اچھا, ایک اور چیز جس طرح سے دیکھیں, ہم نے مختلف سیکٹرز کی بات کی, آئی ٹی کی بات کی, کامرس سے وابستہ جو لوگ تھے سب کے کام جو تھے وہ متاثر رہے. اس سب کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے ہمارے یہاں پہ بچے ایسے ہیں جو انٹرنیشنل تعلیم حاصل کر رہے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے, آن لائن کلاسز ہوتی ہیں, وہ کتنا متاثر ہوئے. پھر ہمارے یہاں سے بہت سے پاکستانی ٹیچرز ہیں جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں, وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوئے. پھر اگر ہم دیکھیں تو بہت سے ہمارے جو ابراڈ جو پاکستانی بہن بھائی رہتے ہیں, یہاں سے بہت سے قاری حضرات بچوں کو آن لائن قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں یا اور مختلف کنٹریز میں. یہ چیزیں کس حد تک متاثر ہیں؟ اس میں جو ہمارے, اگر میں یونیورسٹی کے بچوں کی بات کروں یا ہمارے اسٹوڈنٹس کی بات کریں, اکیڈیمیا کی انڈسٹری کی بات کریں, تو ریسرچ کا سب سے زیادہ تعلق انٹرنیٹ کے ساتھ ہے, یوٹیوب کے ساتھ ہے. تو جب آپ یہ سارے پلیٹ فارمز بند کرتے ہیں تو آپ کی اکیڈیمک ایکٹیویٹیز ڈیفینیٹلی متاثر ہوتی ہیں. اور بہت سارے لوگ ہیں جو باقاعدہ ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کے اندر شامل نہیں ہوتے, وہ آن لائن سرٹیفکیشنس کر رہے ہوتے ہیں, آن لائن کورسز کر رہے ہوتے ہیں, ان کے ایگزامز ہوتے ہیں, اسیسمنٹس ہوتی ہیں, کلاسز ہوتی ہیں. تو ڈیفینیٹلی وہ بھی بہت زیادہ ان لوگوں نے سفر کیا. اور جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے, انہوں نے تو ٹائم پہ اسیسمنٹس لینی ہے, ٹائم پہ ساری ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی ہے. تو وہاں پہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے بڑا ایک چیلنج آتا ہے. اور ڈیفینیٹلی کئی لوگ ہیں جو قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں, جو فزکس کیمسٹری کی کلاسز انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو دے رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ ان کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے. اور یہاں کے انریسٹ کی وجہ سے آپ یو ایس میں کسی ایک فلوریڈا میں ایک اسکول کی اسیسمنٹ تو آگے نہیں کر سکتے. آپ یہ تو نہیں ایکسکیوز دے سکتے کہ میرے ٹیچر انریسٹ کی وجہ سے آف لائن تھے تو میں پڑھ نہیں پایا. تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایسے میں بہت زیادہ ان پر برڈن آئے گا. اگین جو ٹیچرس ہیں ان کی بھی ریپیوٹ سو انٹرنیشنلی پاکستان کی ساکھ ہر حوالے سے متاثر رہی ہے. اچھا, ایک آخری سوال میں آپ سے یہ بھی کرنا چاہوں گی, جس طرح سے ہم نے اپنی کانورسیشن کی اسٹارٹ میں ایک بات کی کہ اس طرح سے ایک تو سوشل میڈیا کو روکنے کا مقصد یا لوگوں کی ایکسیس
ख़त्म करने का एक मकसद ये है कि जो एहतजाज हैं उनको रोका जा सके, लोग इकट्ठे ना हों। एक बहुत बड़ा मकसद ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल कर रही होती है उसको भी रोका जा सके। आप ट्विटर पर देखें किस तरह से लोग जो हैं वो हर सेकंड, अगर हम कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उस पर ट्वीट करके लोगों को एक्टिविटीज़ के बारे में, अदालत में क्या हुआ, पेशी पर क्या हुआ, अच्छा जी गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ, ये बताते रहते हैं। बहुत सी इसमें सही इन्फॉर्मेशन भी होती है, बहुत सी गलत इन्फॉर्मेशन भी होती है। जो ओपोनेंट्स होते हैं उनका ये होता है कि हमारे जो अगेंस्ट खबरें हैं वो लोगों तक ना पहुंचे, या दूसरे सूरत में जो गलत खबरें हैं वो आवाम तक ना पहुंचे। आपको क्या लगता है कि इंटरनेट की बंदिश, सोशल मीडिया एप्लीकेशन की बंदिश से क्या इस तरह की चीज़ों में कमी आती है, या वो काम फिर भी डायरेक्टली, इनडायरेक्टली या किसी और सोर्स से चल रहा होता है? इसमें मैं समझता हूँ कि एक बड़ी शार्प लाइन है बिटवीन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इंसाइटफुल एंड हेटेड प्रोपेगेंडा कंटेंट। अब यहाँ पे एक चीज़ तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि गवर्नमेंट के एंड पे इन प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक के साथ लाइसेंस होने चाहिए कि ऐसे कंटेंट के हवाले से उनकी आपस में कोलैबोरेशन हो। दूसरी तरफ आप ये भी नहीं कर सकते कि कोई आपके बारे में राइटफुल अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आपके ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहा है तो आप उसको सप्रेस कर दें। दिस इज़ आल्सो अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, तो एक तरफ तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एंड पे है कि वो एक जस्टफुल क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करने के काबिल हों, डायलॉग करने के काबिल हों। दूसरी तरफ आप इस तरह के कंटेंट को बजाय इसके कि आप आंखें बंद कर दें, इन प्लेटफॉर्म्स को डिसेबल कर दें, बैन कर दें, आप इन प्लेटफॉर्म्स का कोलैबोरेशन में आ जाएं। आप इनको कहें कि ये जो कंटेंट है, स्पेसिफिक कंटेंट, दिस इज़ फॉल्स न्यूज़, दिस इज़ प्रोपेगेंडा, इस कंटेंट को ब्लॉक करने में मेरा ख्याल है किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। अच्छा, ऑलरेडी ब्लॉक होते भी हैं बट वो मुख्तसर किस्म की चीज़ें होती हैं, या इतनी वो नहीं होती कि जिस तरह से हम कहें। लेकिन एक ये जो मकसद होता है कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना या उसको रोकने के लिए, मेरा ख्याल है ये उतनी कामयाबी होती नहीं है। इन्फॉर्मेशन बहरहाल ट्रेवल कर रही होती है। बिल्कुल, क्योंकि सोशल मीडिया एक डिसेंट्रलाइज्ड एक प्लेटफॉर्म है, वो सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है ही नहीं। तो आप सोशल मीडिया के ऊपर इंफॉर्मेशन को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते, सप्रेस नहीं कर सकते। तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो ये है कि आप पीसफुल डायलॉग, एक अच्छा कंस्ट्रक्टिव किस्म का एनवायरनमेंट क्रिएट करें दोनों पार्टीज़ की तरफ से। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट सबमिसिव हो जाए और दूसरी तरफ प्रोपेगेंडा कंटेंट हाई राइज पे हो जाए। दोनों तरफ हमारे अपने ही लोग हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो इन सबको मुल्क भी अपना ही है। सो जो सोल्यूशन निकलता है वो एंड पे डायलॉग एंड डायलॉग। थैंक यू सो मच वकास फॉर जॉइनिंग अस एंड गुड मॉर्निंग लाहौर। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा एंड वी होप कि सिचुएशन जो है वो जल्द अज जल्द बेहतर हो, ताकि हमारे जो एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारी रूटीन्स हैं, जो इंटरनेट के ना होने की वजह से या मुख्तलिफ सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के ना चलने की वजह से लोग जो हैं वो बराह रास्त मुतासर हो रहे हैं, चीज़ें जो हैं वो वापस अपनी पैटर्न पर आ सकें। इसी के साथ ही हमारा आज का शो जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।